बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी एक अहम डेवलपमेंट से। कौमी सलामती कमेटी का आज एक अहम इजलास हुआ है और बड़े अहम फैसले उसमें किए गए हैं। इजलास में दहशतगर्दी के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया, जो कि एक बड़ा ही ऐसा इकदाम है। कौमी सलामती कमेटी का अमन दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों पर इत्तफाक हुआ है। सोशल मीडिया पर खास तौर पर नजर रखने की यहाँ पर बात हुई कि मईशत को निशाना बनाने वाले जो अकाउंट्स हैं और जो मुल्क दुश्मन एजेंडे को फ़रोग देने वाले अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर जो है वो नज़र रखी जाएगी। इसके बाद जी मौजू है MQM ने हल्का बंदियों में तब्दीली किए बगैर कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराने पर हुकूमत से अलहदगी के हवाले से जो है वो धमकी दे दी है। ये धमकी जो है वो किस हद तक जाती है ये देखना अभी बाकी है। MQM के बाद पीपल्स पार्टी भी हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म से नाला है, यानी PDM इत्तेहाद के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि KP में उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही जो कि JUI को दी जा रही है। MQM की इत्तेहाद छोड़ने की धमकी पर हुकूमत ने राब्ता कर लिया। आसिफ अली जरदारी साहब से इस पर भी गुफ्तगू होगी। फिर नून लीग की कुछ हिकमत अमली में तब्दीली हमें नजर आ रही है। आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे जहां पर नून लीग जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक से पीछे हट गई है, यानी उन्होंने वापस ले लिया। इसके ऊपर भी हम तफसील से जो है वो बात करेंगे। हम डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर आज जो हमें बात करनी है, काफ़ी न्यूज़ी डे है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? जैसा कि मैंने कहा कि बड़ा न्यूज़ी डे है, तो बड़ी बड़ी हैपनिंग्स जो हैं वो आज हो रही हैं और सबके ऊपर हमें जो है वो बात करनी है और कोशिश करेंगे कि तमाम का अहाता जो है वो कर सकें। आगाज़ कर लेते हैं जी कौमी सलामती कमेटी के इजलास से। पहली बात तो ये है कि वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर चीज़ में बहुत तेज़ी और बहुत हंगामा खेजी है। आप मौसम के एतबार से शुरू हो जाएं तो पिंडी इस्लामाबाद में माइनस में चला गया टेम्परेचर, और यहाँ पर भी जो सूरत हाल है आपके सामने है। और पहली दफ़ा रिंग रोड जो है उसको बंद कर दिया है। मोटरवेज की बंदिश तो चल रही थी काफ़ी दिनों से, तो मौसम की जो तबीयत है वो भी ठीक नहीं है, वहाँ भी हंगामा खेजी है। और सियासी मैदान में तो आपको पता है काफ़ी दिनों से एक जिसको पंजाबी में कहते हैं पिड़ बंधा हुआ है, एक यानी मुकाबला है सियासी कुव्वतों के बीच में। सलामती कमेटी जो है कौमी सलामती कमेटी, इसके 2 इजलास 5 दिनों के अंदर अंदर होने ये इसकी अहमियत को जाहिर करते हैं कि सूरत हाल कितनी गंभीर और कितनी तवज्जो तलब है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसका कभी इजलास साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा होता था, वो 5 दिन में 2 दफ़ा मिली है। बड़े अहम फैसले। पहले दिन तो जो इजलास था उसमें फौजी क़यादत भी आई थी, सारी अस्करी क़यादत, टॉप लीडरशिप जो है, और हुकूमत के भी नुमाइंदे जो थे वो उसमें शामिल थे। सारा उन्होंने यानी रिव्यू किया है सूरत हाल को। 3 मेजर एरियाज़ हैं जहां उन्होंने कंसंट्रेट किया है। एक तो, और जिसका आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक दहशतगर्दी के हवाले से, दूसरा सोशल मीडिया के हैंडलर्स के हवाले से, और तीसरा जो है ये तालिबान के साथ जो दहशतगर्दी का मामला है। ये तीनों ही बहुत अहम इश्यूज़ हैं। हम कोशिश करते हैं इसको एक एक करके हैंडल करने की। देखिए, गुजारिश ये है कि ये रिजॉल्व है कमेटी का कि दहशतगर्दी के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस होगी। जो मर्जी हो जाए बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे यहाँ से हो रही है चाहे बाहर से हो रही है। दूसरी बात यह है कि मुझे इस बात पे खुशगवार हैरत है कि एक तरफ तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है इन तालिबान के हवाले से और इन दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले से परेशानी से दो चार है, और दूसरी तरफ खान साहब जो है वो अपना रिकॉल करके कह रहे हैं कि मैं तो 40,000 तालिबान ला के पाकिस्तान में बसाना चाहता था। ये ख्वाहिश तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी कुछ तकमील जो है वो उनकी हुकूमत के दौरान KPK की हुकूमत ने की है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने गुफ्तगू और मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म कर दिया था TTP के साथ, तो KPK की हुकूमत जो है मुसलसल उनके साथ राब्ते में थी। अच्छा बुखारी साहब, ये बड़ा ही कंफ्यूजन रहा है। बातचीत से मसला हल होना है, उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं जिन्होंने किस तरीके से हमारे बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई। क्या अब हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब मुज़ाकरात नहीं करने दुश्मन अनासर से? क्योंकि इस तरह की कुछ चीज़ें भी सामने आ रही। वही बात कर रहा था मैं कि हुकूमत ने उनको एक ख़ास तरीके से हैंडल करके पाकिस्तान लाने पर रजामंदी जाहिर कर दी थी, लेकिन वो कंडीशनल था कि आप असला जो है वो तर्क करें, आप पाकिस्तान के आइन के साथ अपनी एलिजियंस जो है उसको अनाउंस करें, तो आप आ जाएं, आपका घर है। उसके बाद वो इस पर राज़ी नहीं हुए तो ये मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए गए, मगर KPK की हुकूमत ने ये सिलसिला जारी रखा और इनकी ही मुज़ाकरात के नतीजे में मुसल्लह जत्थे जो हैं वो KPK में आए। KPK से वो फिर आपको पता है स्वात गए। स्वात के तो लोगों ने कहा नहीं भाईजान, हमने बहुत भुगत लिया, आपको याद है लाखों की तादाद में बाहर निकले थे। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि कुछ हल्के
کچھ علاقے ایسے ہیں جو فارمر فاٹا اور اب جو کے پی کے کا حصہ ہے وہاں پر جھنڈے لگا کے بیٹھ گئے ہیں ان کے مسلح جتھے، اور اس کا سپل اوور افیکٹ چمن کے راستے جو ہے وہ بلوچستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیے 2 باتیں میں عرض کر دوں آپ سے کہ سپن بولدک کا ایک علاقہ ہے جو چمن کے بارڈر کے قریب ہے، وہاں ڈی این ایس جو افغانستان کی خفیہ ایجنسی ہے، را جو انڈیا کی خفیہ ایجنسی ہے، اور CIA جو اللہ کے فضل و کرم سے امریکہ کی جو سپر پاور ہے اس کی ایجنسی ہے، یہ تینوں بیٹھ کے اس ریجن میں اپنی سپریمیسی قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہاں کی متعلقہ حکومتوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ یعنی امریکہ افغانستان میں آیا تو ہمیشہ افغانستان کی مدد کرنے کے لیے ہے، لیکن ہر دفعہ کھوکھلا کر کے بھاگ گیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ افغانستان میں امن کی بات کی ہے، اس لیے کہ ہماری لیڈرشپ، چاہے وہ عمران خان تھے، چاہے وہ نواز شریف تھے، چاہے اب شہباز شریف ہیں، ایک کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو ہمارے ہاں بھی امن قائم رہے گا، اور یہ فیکٹ بھی ہے اور یہ حقائق کے بہت قریب بات ہے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں تسلسل کے ساتھ جس میں انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان جو جوان ہیں ہماری پاک آرمی کے اور آفیسرز، وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، بٹ ہاؤ لانگ؟ کب تک یہ برداشت کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے بارڈر کی باڑ اکھاڑ کے لے جی جائے، کوئی خالہ جی کا واڑا ہے یہ؟ تو یہ میرے خیال سے اس کمیٹی میں، بخاری صاحب میں یہی چاہی تھی کہ دہشت گردی پر زیرو ٹالرنس پالیسی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اب ہم جو ہے وہ حتمی طور پر فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب بات چیت نہیں ہوگی؟ دیکھیں اس حوالے سے میں ایک حوالہ دے دوں آپ کو۔ رانا ثناء اللہ نے ایک بیان دیا تھا کہ افغانستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ TTP کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھے اور انہیں اپنی سرزمین، افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ صحیح۔ اس کا اثر کوئی نہیں ہوا، تو پھر اس نے ایک اور بیان دیا، اس نے کہا اب اگر آپ نے نہ روکا تو ہم خود روکیں گے۔ پھر آپ کو یاد ہے ہم نے ایک پروگرام بات کی تھی کہ ہمارے میں کیپیسٹی ہے یہ کہ ہم اندر جا کے فالو کر کے ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اس پر بڑی تکلیف ہوئی ہے، پیٹ میں بڑا درد ہے ذبیح اللہ صاحب کے۔ نہیں، اس کا ایک ٹریلر تو ہم نے انڈیا کے خلاف دیکھ لیا تھا نا؟ جی جی جی، کہ کیا کیپیسٹی ہے پاکستان کی؟ ایبسولوٹلی، وہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، تو اس وقت میرے خیال سے جو کمیٹی کا ریزالو ہے، جو اعلان ہمارے سامنے اب تک آیا ہے، افغانستان کی حکومت کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے، اور وہاں سے TTP کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کے وہاں ٹھکانے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی علاج سوچنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر ٹیررزم امپورٹ نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا سب سے بڑا کام جو ہے وہ سوشل میڈیا ہینڈلرز جو ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے خلاف پہلے پاکستان کی فوج کے خلاف ایک کیمپین چلی، آپ کے سامنے ہے، کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جرنیلوں سے لے کے اور پتہ نہیں کس کس تک جو جنرل شہید ہوئے، سیلاب کے بیچ میں ہیلی کاپٹر کا حادثہ جو تھا اس کو کیسے سکینڈلائز کیا گیا۔ اس کے بعد جنرل باجوہ جو عمران خان کے نزدیک اس سے بڑا کوئی جمہوریت پسند نہیں تھا، اس سے بڑا ان کا کوئی موثر نہیں تھا، خود عمران خان صاحب اپنے مسلسل ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں۔ اداروں کو مجموعی طور پر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے دیکھا کہ ادارے اور انڈیویجول دونوں، ہاں، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، ثابت ہو رہی ہیں یہ چیزیں۔ تو سوشل میڈیا ہینڈلر کا جہاں تک تعلق ہے، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ KPK کی حکومت نے ہائر کیا ہوا باقاعدہ جن کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، PTI نے ہائر کیا ہوا تھا جن کو سیلریز دی جاتی تھی مختلف اکاؤنٹس سے، حتیٰ کہ جو منسٹر آف انفارمیشن کا اکاؤنٹ تھا اس سے بھی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ جو ہے اس نے پاکستان کی ریپوٹیشن کو خراب کیا ہے۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے 3 ایلیمنٹس پر کیے ہیں سوشل میڈیا ہینڈلرز نے۔ یہ چوروں کا ملک ہے، یہ کرپٹ ملک ہے، یہاں کسی کوئی محفوظ نہیں ہے، یہ دہشت گردی کا شکار ہے، خدا کے واسطے۔ اور ایک اور چیز بھی بخاری صاحب اس میں آ رہی ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں، اس حوالے سے بات کیا جانا امپورٹنٹ تھا اس اجلاس میں جو بات ہوئی کہ معیشت کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم دیوالیاں ہونے والے ہیں، مختلف سروس جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان سے سرمایہ جو ہے وہ باہر منتقل ہو رہا ہے، یعنی اگر دیوالیاں نہیں بھی ہونا تو آپ نے ایک فیئر کریٹ کر دیا جس کی وجہ سے یہ پاسبلٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ہو اس کا نیشنل میڈیا جو ہے وہ اس قسم کے پروپیگنڈے کو شن کرتا ہے، اس کے خلاف دفاع کرتا ہے۔ ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سوشل میڈیا ہینڈلرز جو ہیں، اللہ غارت کرے ان کو، یہ پاکستان کے خلاف خود پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں انہوں نے پیسے نہ دینا، انہوں نے گل نہ کرنا۔ اب آپ دیکھیں جس ملک کا وزیر خزانہ 2 صوبائی وزرائے خزانہ کو ساتھ ملا کے IMF کو لیٹر لکھ کے کہے کہ ان کو پیسے نہ دینا، آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی وطن فروشی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی وطن دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ اینی وے،
سوشل میڈیا ہینڈلر کے بارے بھی میں آپ کو ایک بات راز دوں کہ اس کمیٹی کی میٹنگ میں یہ ریزالو ہوا ہے کہ ان کے لیے بھی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اب. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں آپ تیسری طرف. دیکھیے دہشت گردی کا ذکر تو ہم کر چکے ہیں, لیکن بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. بلوچستان میں جس قسم کی دہشت گردی ہے وہ انٹرنیشنل سازشیں بھی ہیں وہاں, اس میں انٹرنیشنل خفیہ ایجنسیز بھی شامل ہیں. را جو ہے اس نے جوہر ٹاؤن, اگر آپ کو یاد ہو, دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس میں اس کے خلاف ثبوت موجود ہیں جو مہیا کر دیے گئے ہیں انٹرنیشنل فورم پر بھی اور خود ہندوستان کی حکومت کو بھی. ایک اور بڑی خطرناک جو اس میں سے نکل کر آ رہی ہے بخاری صاحب, وہ باغیوں کا گٹھ جوڑ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں نے بلوچستان کا حوالہ بھی آپ کو اسی لیے دیا کہ علیحدگی پسند کچھ عناصر ہیں وہاں پر, تحریکیں تو میں ان کو نہیں کہنا چاہتا کیونکہ زیادہ لوگ نہیں ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہے. جو گوادر میں ہو رہا ہے آپ یہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس کے پیچھے مین ٹارگٹ تو وہی ہے, اس کے پیچھے را بھی ہے, اس کے پیچھے سی آئی اے بھی ہے, اس کے پیچھے این ڈی ایس بھی ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو. تو میرے خیال سے اگر یہ طے کر لیا ہے ہم نے کہ یہ وہ لوگ ہیں یا وہ گروپس ہیں جو پاکستان کو ایز اے ریاست نقصان پہنچا رہے ہیں, تو ان کو تو زندہ رہنے کا, سروائیو کرنے کا, آپریٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا یہ حوصلہ ضرور ہوتا ہے کہ ہماری حکومت نے بجائے اس کے کہ خاموشی اختیار کرے, بجائے اس کے کہ ان ایکشن ہو, انہوں نے بہت اچھا کام کیا کہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کو انہوں نے ری ایکٹیویٹ کیا ہے اور کنسسٹنٹلی ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں. آپ کو جب سے یہ حکومت آئی ہے میرے خیال سے چوتھی یا پانچویں بلکہ چھٹی یا ساتویں میٹنگ ہے یہ, کیونکہ اس میں ساری قیادت اکٹھی ہوتی ہے, لہذا جو بھی ریزالو ہوتا ہے وہ پھر امپلیمنٹیشن کی طرف جاتا ہے. اچھا بخاری صاحب, ابھی آپ نے حوالہ دیا تھا, اس کے اوپر بھی ریبٹل جو ہے وہ آ چکا ہے, ری ایکشن آ چکا ہے. آپ نے حوالہ دیا تھا رانا صاحب کے بیان کا, تو وہاں جو افغانی طالبان ہیں افغان سائڈ پر, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بڑا اشتعال انگیز بیان ہے رانا صاحب کی طرف سے, اور جو عناصر ہیں وہ ان کے اپنے اندر ہیں, اور یہ پہلے بھی اس طرح کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دے چکے ہیں کہ آپ کے اپنے اندر چیک کریں یا ادھر ہی عناصر ہیں جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. تو یہ ان کا یعنی آپ کہہ رہی ہیں, آپ یہ فرما رہی ہیں کہ بیان تو بڑا خوفناک ہے اور ناقابل برداشت ہے, لیکن وہ جو مداخلت کروا رہے ہیں اور اپنی سرزمین دے رہے ہیں, ان کو اسلحہ دے رہے ہیں, وہ بہت جائز بات ہے. نہیں, میں تو کہہ رہی ہوں کہ ان کا یہ ری ایکشن ہے. میرے تو خیال سے اس ری ایکشن پر شرم آنی چاہیے. ان کو ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ خود ہی روک لیں ان کو, یہ آپ کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو روک لیں. اگر آپ نہیں روکیں گے تو مجھے بتائیں مجھے کیا کہنا چاہیے, کیسی مار کھاتے رہیں گے؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹھے ہوئے اپنے ہاں چیک کریں. کریکٹ. اور یہ سین ایڈوائس تھی رانا صاحب کی, اس کے اوپر اس طرح سے ریئیکٹ کرنے کی بجائے ان کے جو سپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب, ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ پاکستان سے رابطہ کرتے, ان سے کہتے کہ آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ ایریاز کہاں ہیں, ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں افغان قیادت پھر ایک دفعہ اپنے آپ کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرنے پر تلی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کس قسم کے فیصلے وہاں ہو رہے ہیں خواتین کے حوالے سے, خاص طور سے پوری دنیا میں ویمن ایمنسپیشن ہو رہی ہے, ویمن امپاورمنٹ ہو رہی ہے, اور وہاں ان کی پڑھائی کے اچھا, یہ جو ایبسنس ہے وزیر اعلیٰ کے پی کی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے, مجھے تو وہ کھٹک رہی ہے. اوبیسلی کے پی ایک ایسا صوبہ ہے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے, تو اگر کے پی کے وزیر اعلیٰ اس اجلاس میں نہیں ہے, حکومت کی طرف سے دعوت ہی نہیں دی گئی, میرے خیال میں یہ تو ایسی چیزیں جن کے اوپر نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. بالکل عام حالات میں یہ بات بالکل ناقابل برداشت ہے, لیکن اگر خطرہ یہ ہو کہ جو باتیں یہاں ہوں گی وہ کراس دا بارڈر پہنچ جائیں گی, تو میرے خیال سے نہیں بلانا چاہیے. ٹھیک نہیں بلایا جی, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو. ہاں جی, یہ ہوا نا. آپ دیکھیں نا بیرسٹر سیف کے بیانات کے اوپر کتنے پروگرام کیے میں نے اور آپ نے, جو کہتے تھے نہیں جی ہم تو رابطے میں ہیں ٹی ٹی پی سے, نہیں جناب ہم تو ان سے بات چیت کر رہے ہیں. حکومت پاکستان نے بات چیت ترک کر دی ہے, عسکری قیادت نے بات چیت ترک کر دی ہے, وہ بات چیت کر رہے تھے. اور خان صاحب میں نے ان کا فرمان جو ہے آپ کو سنایا ہے کہ میں تو 40,000 طالبان لا کے یہاں بسانا چاہتا تھا. یہ وہی ہے نا طالبان خان صاحب جنہوں نے یہاں دفتر کھولنے کی بات کی تھی ان کی. دیکھیں نا بخاری صاحب, یہ کافی سخت سٹیٹمنٹ تھا آپ کی طرف سے. اگر یہی کیس ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کیا ان کو نہیں بلایا بارڈر پر, تو پھر مطلب اس صوبے میں آپ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں وہی وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں جن کے حوالے سے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو جی لیک ہو جائے گی بات, ان کو بلائیں گے. دیکھیں نا, آپ وفاق کی بات کر رہی ہیں اور ان صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے کریکٹر کی بات نہیں کرتی آپ کہ وہ کر کیا رہے ہیں. بنو میں لوگ جو ہیں وہ ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں, وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں زمان پارک میں. ماشاءاللہ کیا وزیر اعلیٰ ہیں بھائی وہ. ذمہ داری کہاں ہے؟ یہ ذمہ داری سب کو اپنے اپنے تئیں نبھانی چاہیے, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اعتماد میں لینے کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے. آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ان کے رویے تو دیکھیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں.
ایک شخص کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کے کی سلاٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ کی جو چہیتی پی ٹی آئی ہے اس کی لیڈرشپ خط لکھتی ہے ان کو کہ اس کو نہ رکھیں. یہ تو نیشنلزم ہے. اب میں اس کے اندر آگے جاؤں گا تو پھر آپ کو اعتراض ہوگا. دیکھیں جس طرف سے بھی نیشنلزم کو نقصان پہنچانے کی بات ہوتی ہے وہ تو قابل مذمت ہے یقینی طور پر. سب سے پہلے وہ میں جس طرح ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ پاکستان فرسٹ والی پالیسی ہونی چاہیے. پاکستان رہے گا تو یقیناً آپ کی سیاست میری خواہش ہے کہ آپ کے یہ جذبات پی ٹی آئی تک پہنچے رہے گی اور پی ٹی آئی بھی اسی قسم کا مظاہرہ کرے جس طرح کی بات آپ کر رہی ہیں. وہاں ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جب ہم حلق پہاڑ پھاڑ کے کہیں کہ پاکستان سری لنکا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، کر رہا ہے نہیں. کیا آپ نے فواد چودھری کا بیان نہیں سنا؟ کیا آپ نے اسد عمر کا بیان نہیں سنا؟ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں نیشنلزم. یہ لوگ وہ ہیں جو پاکستان کے دشمنوں سے بدتر ہیں. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اینی بڈی ہو ٹیلز اس کہ پاکستان از کرپٹ، پاکستان از ڈیفالٹنگ، پاکستان از دہشت گردی کا گڑھ، آپ کہہ رہی ہیں وہ لیکن نیشنلزم. مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی تو کہا نا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. دیکھیں اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے، مشکل حالات ہیں، کس وہ کو نہیں اسحاق پتا ڈار ہے. صاحب نے بھی کہا کہ حالات بہت سنگین ہیں. مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کرے. یہ پاکستانیت نہیں ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے جی، چلیں یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. جذبات عروج پر ہیں اور دعا گو ہیں ہم کہ جو بھی ہو بہتر ہو پاکستان کے حق میں. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں ایم کیو ایم کے حوالے سے جو کافی خائف دکھائی دیتے ہیں اور ان کی طرف سے وارننگز کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے کہ حلقہ بندیوں میں تبدیلی کے بغیر کراچی میں اگر بلدیاتی انتخابات کرائے جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اتحاد سے علیحدہ ہو جائیں گے حکومت کی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. بیک جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں میں تبدیلی کیے بغیر کراچی میں اگر بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں تو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو حلقہ بندیوں سے شہروں پر قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ بھی ایم کیو ایم کی طرف سے جو ہے اب وہ بیانات آ رہے ہیں. بخاری صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ سچویشن کس طرف بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ ایم کیو ایم نالاں ہیں، پھر اور بھی ناراضگیاں ہیں جن کو اس پارٹ میں ہمیں ڈسکس کرنا ہے. ناراضگیاں کافی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہی نہیں ہے بلکہ پاکستان کی اکنامک ہب بھی ہے. لہٰذا وہاں جو بھی پولیٹیکل اپ ہیولز ہوتے ہیں اس کا پورے ملک اس سے افیکٹ ہوتا ہے. ذرا شفٹ نہیں آیا؟ پنجاب کافی گرم ہوا ہوا تھا، اب وہ گرم ہونا اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ سندھ کی کسی ایک علاقے کی کسی ایک شہر کی سگنیفیکنس اپنی جگہ ہے. تو کراچی از این امپورٹنٹ سٹی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب تک ہمیں تھوڑی سی ہسٹری جو ہے نا وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو ہم یہ ایم کیو ایم کی آج کی صورتحال کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کر سکتے. دیکھیے 1992 کے بعد یہ ایم کیو ایم جو ہے یہ ڈیوائیڈ ہو گئی تھی 2 حصوں میں. ایک حقیقی بن گیا تھا، ایک متحدہ رہی. اصل بات یہ ہے کہ انتخابی طور پر متحدہ ہمیشہ سے اسٹرانگ رہی ہے. ان کو زیادہ، ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے، ان کے جو الیکٹ ہوتے تھے لوگ وہ زیادہ تھے، اور حقیقی جو ہے وہ انتخابی طور پر زیادہ کامیاب نہیں رہی ہے. تیسرا ایلیمنٹ تھا پاک سرزمین پارٹی. دیکھیے پاک سرزمین پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے مصطفیٰ کمال اتنا سخت موقف اختیار کر چکے ہیں کہ وہ کس منہ سے مڑ کے دیکھیں گے اور ان کے ساتھ اتحاد کی بات کریں گے، چاہے وہ قائد ہیں متحدہ کے ان کے بارے میں ہو، چاہے ایم کیو ایم کی دیگر لیڈرشپ کے بارے میں ہو. جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ قابل معافی میرے خیال سے دوسری طرف سے نہیں ہوگی. تو آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ملاپ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ممکن لگ نہیں رہا. لیٹ می پروسیڈ فرسٹ. دوسری بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کی پالیسی کا جو پورا مطمع نظر تھا نا وہ تھا قائد کی ایسی تیسی کرنی، اور انہوں نے ایسے بیان دیے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک اور ڈائلیما جو ایم کیو ایم کا رہا ہے وہ یہ کہ قائد جب مائنس ہوئے پاکستان کی سیاست سے تو ہر لیڈر نے سمجھا کہ میں بھی بڑے قد کاٹ کا لیڈر ہوں. میں نام لینا نہیں چاہتا، جس کا بھی نام ہے، چاہے فاروق ستار ہیں، چاہے خالد محمود صدیقی ہیں، چاہے جو بھی ہے، اس نے سمجھا جی میں بہت بڑا لیڈر ہوں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پہلے بھی وہی بڑا لیڈر تھا جو قائد ہے، آج بھی وہی لیڈر ہے. میں ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یک آواز ہو کے یہ کہہ دے اہل کراچی سے کہ آپ نے ووٹ فلاں کو دینا ہے، 2 کام ہوں گے. ایک تو یہ کہ ووٹ بینک اتنا اوپر چلا جائے گا ایم کیو ایم کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 10 لاکھ ووٹ بڑھ جائے گا. ابھی بھی اتنا انفلوئنس ان کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سپیس کریٹ ہوئی ایم کیو ایم کے ڈیوائیڈ ہو جانے کی وجہ سے ووٹ بھی اس کا اور ووٹ بینک بھی ڈیوائیڈ ہوا،
اس کا بینیفٹ ملا پی ٹی آئی کو، صحیح ہے، اور پی ٹی آئی نے وہ سپیس پر کی، اور آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ کراچی میں صحیح، کیا کتنی اسٹرینتھ پکڑی پی ٹی آئی نے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب ہم ان چاروں گروپوں کے ملاپ کی بات کرتے ہیں تو یہ آگ اور نہیں پہلے تو مجھے وجہ بتائیں نا کہ آخر یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، اتنی دڑاڑیں، اتنی دشمنی، اتنی قتل و غارت، اس کے بعد پھر جب آپ یہ والی بات کرتے ہیں تو یہ بڑی عجیب سی دو بات ہے۔ آبجیکٹو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو پی ٹی آئی کو وہاں سپیس ملی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے، چاہے وہ نیشنل الیکشن ہے، جنرل الیکشنز ہیں، جو بھی ہیں، ایک تو آبجیکٹو یہ ہے۔ دوسرا مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ قائد کی ریہیبلیٹیشن کہہ لیجئے، ریسرکشن کہہ لیجئے، یا ریوائیول کہہ لیجئے، یا ری ایکٹیویشن کہہ لیجئے، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ آبجیکٹو ہو سکتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا ہے۔ اس وقت نا مین 4 سٹیک ہولڈرز ہیں، ایک ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی، یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ الیکشن فوری طور پہ ہو جائے، صحیح ہے، اور دوسرا گروپ ہے پی 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 اور ایم کیو ایم، وہ بنیادی طور پہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ ابھی تیاری مکمل نہیں ہے، ابھی اتحاد نہیں ہوا ہے، ابھی حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ہیں، لہٰذا تھوڑا سا الیکشن کو وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان دھڑوں کے اتحاد میں ابھی بہت ifs اینڈ بٹس موجود ہیں، جب تک وہ ریزالو نہیں ہوں گے یہ آگ اور پانی کا ملاپ نہیں ہو سکتا، لہذا یہ اس وقت بیٹھ کے کہنا کہ یہ اتحاد ہو جائے گا، یہ اتحاد کارآمد ہوگا اور یہ وہ آبجیکٹو حاصل کر لے گا جس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ اچھا صحیح، اچھا کچھ اور اہم چیزیں بھی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی، کچھ گلے شکوے بڑھ رہے ہیں، کچھ ناراضگی بڑھی ہے، وزیر اعظم صاحب سے وہ گلا شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کے پی میں جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو آپ لوگ اہمیت دے رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اہمیت نہیں دے رہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل رہی ہے کے پی اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو اب ان کو اپنا پھر جو ہے وہ حصہ بھی چاہیے۔ یہ ایک نیچرل عمل ہے، جب اتنی پارٹیوں کے اتحاد سے حکومت بنے گی تو کوئی ناراض رہتا ہے، کوئی خوش رہتا ہے، کوئی کم خوش رہتا ہے، تو یہ شکایت پیپلز پارٹی کی غالباً ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کو بھی اس لگتا لیے ہے کہ کہ یہ دیکھیں زیادتی نا ہو رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کو اہمیت کیوں ملتی ہے، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے اس کے 3 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، ایک مولانا فضل الرحمان ہے، آصف زرداری صاحب ہیں، اور نواز شریف یا شہباز شریف صاحب ہیں۔ ان تینوں کو ایک پیج پر لانے میں مولانا فضل الرحمان کا بہت بڑا کردار ہے، انہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی، جب ٹوٹ گئی پھر دوبارہ اس کو ری ایکٹیویٹ بھی مولانا نہیں کیا ہے، صحیح، لہٰذا اس کا ایک بینیفٹ تو ان کو جا رہا ہے۔ دیکھیے گورنر جے یو آئی کا لگ گیا وہاں تمام تر مخالفتوں کے باوجود، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ڈیولپمنٹ کی سکیمز ہیں ان میں ان کو پریفرنس دی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہباز شریف صاحب زیادتی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہو رہا ہے کہ ان کو پریفرنس مل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی والے شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں، نہیں یہ شکایت ہی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اسے پی ڈی ایم اتحاد کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے ایونچولی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کو ناراض کرنا تو پی ایم ایل این اور ان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پریشرز پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں، جو چیلنجز پی ڈی ایم کو ہیں، اس کے لیے پیپلز پارٹی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، ایک ایسا سٹیک ہولڈر ہے جس کی ناراضگی مول نہیں لی جا سکتی۔ آپ پنجاب کی صورتحال پر آپ نے آنا ہے بعد میں، لیکن آصف زرداری صاحب نے کیا گل کھلائے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، وہ ماسٹر ہے، ہی ہیز اے میجک ورڈ، وہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے جب وہ آئے گی۔ لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کچھ الائز ایسے ہیں جن کو شکایات ہیں، صحیح، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب اتنی بڑی الائنس بنے گی پولیٹیکل پارٹیز تو کی، شکایات اور شکوے رہتے ہیں۔ اچھا مغاز صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ لگ رہا ہے کہ معاملہ سیریس ہے، یہ جو ایم کیو ایم نے دھمکی دی ہے اس حوالے سے، کیونکہ حکومت نے آصف علی زرداری سے رابطہ کیا ہے ایم کیو ایم کے یہ نالاں ہونے کے اوپر کہ وہ کوئی اپنا رول جو ہے وہ پلے کریں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھمکی صرف دھمکی نہیں رہے گی، ایم کیو ایم نکل بھی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ایم کیو ایم جس بھی پارٹی کی اتحادی، رولنگ پارٹی کی اتحادی بنی ہے اس کو راستے میں چھوڑا ہے انہوں نے، ہاں میں سیکوینس کے ساتھ دیکھ لیں، تاریخ ہے۔ اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے حلقہ بندیاں نہ کی تو تھینک یو ویری مچ، ہم الیکشن لڑیں گے الائنس سے باہر ہو کے۔ یہ دھمکی اکثر کام کر جاتی ہے، ہاں ان کی دھمکی ویسے اکثر کام کرتا ہے، ہمیشہ کام کیا ہے، کبھی نواز شریف کو ٹوپیاں بدلنے کے لیے جانا پڑتا ہے، کبھی آصف زرداری کو یعنی لال ٹوپی پہننے کے لیے جانا پڑتا ہے، یہ ہوتا رہا ہے، اب بھی ہوگا۔ لیکن ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ ایم کیو ایم اقتدار سے باہر رہ کے سروائیو نہیں کر سکتی، اس لیے وہ دھمکاتے ہیں، وہ مطالبات کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں۔ تو عمران خان نے غلطی یہ کی تھی کہ انہوں نے ان کو منانے کی کوشش نہیں کی،
2 پارٹیوں نے ساتھ چھوڑا تھا. ایک یعنی جو اختر مینگل, حالانکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مناتے خان صاحب تو انہیں مان ہی جانا تھا. مان جاتے, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. لیکن کراچی میں کڑماس تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ وہاں ماحول جو ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے تسلسل کے ساتھ, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ بالآخر کس کروٹ میں. چلیں, کراچی میں ابھی تک کڑماس نہیں مچا, جہاں مچا ہوا ہے وہاں پہ ہم نے اس بریک کے بعد واپس آنا ہے. پنجاب اسمبلی کی طرف آئیں گے, وہاں پہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے اس سے نون لیگ پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب یہ کیا ماجرا کیا ہے, یا آخر یہ پورا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب 1 بائی 1 ہم دیکھیں گے کہ آپ جو بھی عدم اعتماد کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. پھر کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں, اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی ہے. کوئکلی سب سے پہلے آ کر ان کے اوپر بات کریں گے. ایک بریک لیں گے, ساتھ رہیے. جی, بات کریں گے ہم پنجاب کے حوالے سے, لیکن پنجاب میں کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں. ایک تو فورنزک رپورٹ آئی ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ کافی بحث و مباحثہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ خان صاحب نے دعویٰ کیا کیا تھا, فورنزک رپورٹ جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. دوسرا, خان صاحب اپنے ترجمانوں کے اوپر بڑے گرم ہوئے بیٹھے ہیں. تو بخاری صاحب سے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے ہمیں سوال کرنا ہے. بخاری صاحب, یہ پی ٹی آئی کے ترجمان یا سوشل میڈیا پر جس طرح سے ڈیفینڈ کیا جاتا تھا, خان صاحب نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا, پھر ہم نے سوشل میڈیا پر کیا کیا کمالات دیکھے, لیکن آج کل خان صاحب جو ہیں پرفارمنس سے مطمئن نظر نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون اول کے اوپر اور میرے اوپر اتنی جو ہے وہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کبھی آڈیو لیکس, کبھی کچھ, تو آپ صحیح طرح سے جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. پارٹی ترجمانوں سے سخت ناراضی کا اظہار کیا. دیکھیے, وہ ایک ضرب المثل ہے کہ خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. یہ سوشل میڈیا ہینڈلرز نے یہ روایت خود ڈالی تھی کہ کریکٹر اسیسینیشن کریں اور راج کی کریں. مریم نواز کے ساتھ قطری شہزادے کو دولہا بنا کے بٹھا دیں, میں نے نہیں کیا تھا. میں نے اس وقت بھی اس پر اعتراض کیا تھا. خان صاحب بلا وجہ ناراض نہیں ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ون سائیڈڈ کیمپین چل رہی ہے. ان کی بیگم کے بارے میں, ان کی ذات کے بارے میں, ان کے حوالے سے جو کچھ بھی گند اچھالا جا رہا ہے وہ اس پر نالا ہے. اب کیا خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سوشل میڈیا ہینڈلر اور ترجمان بھی وہی کچھ کریں جو ان لوگوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال سے سوشل میڈیا ہینڈلرز کے اوپر حکومت کو اور ریاست کو کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے کنٹرول تو یہ گند اور بڑھے گا اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کی قیمت چکائیں گی. ترجمانوں کے اوپر ان کی ناراضگی میں نے بتایا کہ جسٹیفائیڈ ہے, اس لیے کہ ایک تسلسل کے ساتھ ان کے گھر کے بارے میں, ان کی بیگم کے بارے میں, ان کی ذات کے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے. لیکن اس کو نہیں, میں تو آپ سے جس بارے میں بات کرنا چاہوں میں تو اس بارے میں کرنا چاہوں کہ خان صاحب کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ ترجمان کیا کریں, مطلب ریئیکشن آئے. اب آپ مجھے کروانا چاہ رہی ہیں نہیں, میں تو پوچھوں کہ خان صاحب کی کیوں ناراض ہیں اور کیسے ان کی ناراضی دور ہو. یہ ان کی ناراضگی اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے بارے میں بھی اسی قسم کا پروپیگنڈا ہو, اسی طرح کی کچھ کوشش تو انہوں نے بھی کی ہے, ویڈیوز آئیں. اور اگر آپ نے دیکھا بیان جو انہوں نے کوشش کی ہے. ہاں, میں ایک دوست کہ مریم نواز صاحبہ کی طرح میری بیگم لاکھوں روپیہ سرجری کے اوپر بناؤ سنگار نہیں کرتی. یہ خان صاحب کے کیلیبر کی گفتگو ہی نہیں ہے. مجھے ہمیشہ اس پر اعتراض رہا ہے. خان صاحب کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, چونکہ پھر دوسروں کو موقع ملتا ہے اس سے بھی لو جانے کا. وہ کبھی تو کہتے ہیں, وہ لیڈرشپ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو وہ ان کو بچے قرار دیتے ہیں. یاد ہے نا آپ کو, بلاول بھٹو کو, حمزہ کو, مریم کو کہتے ہیں یہ بچیاں ہیں, اور بچیوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا زیب نہیں دیتا. اور دوسری بات جو آپ نے پوچھ لی ہے میں اینٹیسپیٹ کر سکتا ہوں. ہاں جی, فورنزک رپورٹ آئی ہے آج اور اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. فورنزک رپورٹ میڈم, لیکن وہ تو کہہ رہی کہ گولی ایک بھی نہیں لگی. فورنزک رپورٹ تو ہمیں یہ بتا رہی ہے, لیکن خان صاحب کا دعویٰ اس کے برعکس تھا 4 گولیوں والا. پھر انہوں نے کہا اوپر سے بھی کچھ گزری ہیں, پھر بہت ساری گولیاں انہوں نے کپڑوں میں بھی کہا کہ جھاڑ کے ملی ہیں. جی میں عرض کروں آپ سے کہ یہ پنجاب حکومت ہے, یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, یہ فورنزک لیبارٹری پنجاب میں ہے, یہ واقعہ پنجاب میں ہوا تھا, پنجاب پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے, پنجاب کے ڈاکٹروں نے وہ فورنزک رپورٹ جو ہے وہ تیار کی ہے. اگر اس کے کانٹینٹس پر آپ بلیو کر لیں تو خان صاحب کا سارا ڈرامہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. چاہے وہ گولیوں کی بات ہے, چاہے وہ 3 طرف سے حملے کی بات ہے, چاہے وہ ملزم کوئی اور ہے, نوید نہیں ہے. 4 مرتبہ وہ اس مشین سے گزر چکا ہے جو جھوٹ پکڑتی ہے. آج تک وہ اپنے اس بیان پر قائم ہے کہ یہ میرا ایکٹ تھا, میرا انڈیویجول ایکٹ تھا. ان کے مذہب کے بارے میں جو گفتگو تھی اس کی وجہ سے مجھے اشتعال ہوا, میں نے کیا. دیکھیے ابھی عمر سرفراز چیمہ صاحب بتا رہے تھے کہ نہیں جی اس رپورٹ کے بعد بھی 2 اور رپورٹس آئی ہیں فورنزک کی.
وہ بھائی 21 دسمبر کی سائن ہوئی ہوئی پنجاب گورنمنٹ کی وہ رپورٹ ہے. نہیں تو یہ کیا پاسبل ہے کہ ایک فورینزک رپورٹ جس کے اوپر تمام جو ہے وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہو, پھر اس کے اوپر ایک اور رپورٹ یا اور رپورٹس جو ہیں ان کا تسلسل فرینزک قائم رپورٹ پر فرینزک رپورٹ نہیں آ سکتی, یہ تو آپ لکھ لیں. ہاں کیا ہوگا کہ جے آئی ٹی کے ذریعے اس فرینزک رپورٹ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ضرور ہوگی, اچھا, اور اس کو وہ اگر کہیں کہ یہ دوسری رپورٹ ہے, تیسری رپورٹ ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آ جائیں اپنے فیوریٹ سبجیکٹ. ہاں جی, وہ جہاں کڑماس مچا ہوا جو آپ کہتے ہیں, تو یہاں پر یہ کیا ہے, یہ بھاگ نکلی نون لیگ, مجھے ذرا صحیح طرح بتائیں, کیونکہ آج تو ہم بڑا سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی جو معاملہ ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو یہ شاید گمان تھا کہ وہ لوگ جو ہیں ووٹ پورے نہیں کر سکتے, اس لیے انہوں نے واپس لے لیا عدم اعتماد. نہ چاہتے ہوئے بھی میں آپ کی آبزرویشن سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوں. چلے شکر ہے کہ آپ نے کہا, آپ چاہ نہیں رہے تھے. بالکل درست بات ہے کہ اسٹارٹنگ ود ووٹ آف نو کانفیڈنس, کمنگ ڈاؤن ٹو ووٹ آف کانفیڈنس, دین اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس, دین ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور ایک ایک کر کے واپس لے. And now there is no confidence. There is confidence and confidence. یعنی انہوں نے اپنے اس عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی پنجاب میں ساڑھے دانے مک گئے ہیں. یا اگر آپ اس کو ڈیسنٹ زبان میں کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہ ہمارے پاس اتنے نمبر نہیں ہیں کہ ہم کوئی تحریک پاس کروا سکیں. شکست تسلیم کر لی گئی ہے. وہ لفظوں میں نہ بھی کریں تو اپیرنٹلی ہو گئی ہے. لیکن اب ایک چیز ہو سکتی ہے, اس کے اوپر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کریڈٹ دینا ہے زرداری صاحب کو, تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے, اگر لینے کی ضرورت پیش آئی چیف منسٹر صاحب کو, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ حاضری میں کوئی کمی پیشی ہو جائے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2 پروگراموں میں کہا تھا کہ کوئی 25 کے قریب لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ غائب ہیں, کہا تھا نا. میں اب اس بیان پر اس طرح سے تو قائم نہیں ہوں, لیکن یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ اگر آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں, جس طرح انہوں نے اجلاس 2 دن پہلے کر لیا ہے, تو لگتا تو اس سے یہی ہے کہ ان کے پاس ووٹ نہیں. تو یہ کیا رسپانسبلٹی دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم عدم اعتماد اپنی جو ہے وہ واپس لے لیتے ہیں, آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور پھر نمبر پورے کرنے کا مصیبت آپ کے سر رہے. My dear lady, this is what politics is all about. ہاں, مطلب رسپانسبلٹی شفٹ ہے. پالیٹکس از اے گیم آف اپرچونٹیز, جس کو جہاں ملتی ہے وہ دوسرے وار کرتا ہے. یہی ہوا ہے. لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے لیے ایز اے ہول, صرف ایک جماعت کے لیے نہیں, ہزیمت کی بات ہے. اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ نہیں تھے تو پھر آپ کو عدم اعتماد لانی نہیں کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی. یہ تو کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. یہ کڑماس ابھی ختم نہیں ہوا ہے, ختم نہیں ہوا. اس کی مزید ایپیسوڈز جو ہیں وہ آئیں گی, لیکن ابھی چلے گا. 9 تاریخ کو دیکھیں گے, اس کی شاید ڈائمنشن طے ہو جائے کہ اس نے جانا کس طرف ہے. ٹھیک ہے جی, ختم نہیں ہوا ابھی, اس کی اور ایپیسوڈز آنا باقی. لیکن اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارا یہاں ختم ہو گیا. بہت شکریہ بخاری صاحب. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.